या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले दहन में ज़बां तुम्हारे लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मुबारक सिलसिले में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान व अज़मत के बारे में सुनने की सआदतें हासिल करेंगे। किस किस दौर में किस किस अंदाज से किस किस ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान फरमाया। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का सदका हमारे सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान व अज़मत का सदका रब करीम हमारी इस काविश को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आइए सिलसिले की इब्तिदा में नबीउल अंबिया ताजदार अर्ज़ो समा हबीब किबरिया मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफ़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिले की इब्तिदा में कुछ अच्छी अच्छी नीयतें करने की सआदत हासिल कर लीजिए ताकि सवाब भी मिले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने और अपनी आखिरत बनाने के लिए अज़ इब्तिदा ता इंतहा तवज्जो के साथ सुनने की सआदत हासिल करूंगा। अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र खैर चुके सुनेंगे तो जब जब जिस जिस मकाम पर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आएगा, अदब व शौक के साथ अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे नियाज में हदिया सलातो सलाम पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। जो जो मदनी फूल बयान किए जाएंगे हो सके तो इनको तहरीर भी कीजिए, अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में भी सजाइए। इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुलूब व अज़हान की तस्कीन का सामान होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, चूँकि आज का ये मुबारक सिलसिला दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, ये इस पुरनूर सिलसिले की पहली कड़ी है, इसलिए आज अपने प्यारे आका दो आलम के दाता मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी, इसकी अनवार व तजल्लियात और कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी के जलवे हमें नजर आते हैं, कुछ इसका रोशन बयान सुनने की सआदत हासिल करेंगे। एक फारसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में एक बात जिक्र की, कहता है, हजार बार बशोयम दहन जे मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। कहते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी इतना पाकीज़ा इतना पाकीज़ा इतना पाकीज़ा है कि अगर तुम हजार मर्तबा अपने मुंह को मुश्क और गुलाब के साथ भी धो लो तो अब भी तुम्हारा मुंह इस काबिल नहीं कि तुम उस करीम आका का नाम अपनी जबान पर ला सको। यकीन जानिए हकीकत भी यही है कि हमारे आका
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اس قدر پیارا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کا کروڑ ہا کروڑ فضل احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اس کا کرم بالائے کرم کہ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نام نامی اسم گرامی جب زبان پر آتا ہے نا تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ کیفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شہد کی مٹھاس کس طرح کی ہے، ہم لفظوں میں کسی کے سامنے کیا بیان کریں گے کہ شہد کس طرح کا ہوتا ہے؟ ہاں، جب زبان پر شہد رکھا جاتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی مٹھاس کس طرح کی ہے اور اس کی حلاوت کس طرح کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب کوئی محبت کے ساتھ اپنی زبان پر لاتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ اپنے ایک مبارک شعر میں کچھ اس سے نقاب کشائی فرماتے ہیں، یعنی کچھ تھوڑا سا جلوہ اس کا ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اتنا پیارا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ اس نام کی برکتیں ہمارا مقدر فرمائے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی عنوان لیا جاتا ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پر کچھ تحریر کیا جاتا ہے، یا کسی بھی انداز میں اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہماری زبان پر آتے ہیں، ہماری نجی محافل میں آتے ہیں، ہماری گفتگو میں آتے ہیں، تو اس سے قطعاً یہ مقصود نہیں ہوتا یا قطعاً کوئی اس طرح کی صورت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آقا کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں اور ہمارے ذریعے اللہ تعالی جل جلالہ ان کے مقام کو بلند کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے ذکر سے اپنی محفل کو پاکیزہ کرتے ہیں، سرکار کے ذکر سے اپنی زبان کو پاکیزہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھ کر ہم اپنی تحریر کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں بات کی، کہتے ہیں ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں جو تحریر کرتا ہوں نا تو میں اپنی تحریر کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ سرکار کے ذریعے اپنی تحریر کو عمدہ بناتا ہوں تاکہ یہ قابل تعریف بن سکے، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ حقیقت بھی ایسی ہے کہ ہم اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہی سے اس سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ نام نامی اسم گرامی اس قدر پاکیزہ، اس قدر عمدہ، اس قدر بہترین، اس قدر عظیم اور اس قدر حسین ہے۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے عظیم نعت گو شاعر، اور یہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا دی۔ وہ دعا کے کلمات کیا ہیں؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے یہ پیارے بندے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں وَدَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ اشہد۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو کیسی عظمتیں عطا فرمائیں کہ اللہ تعالی نے
اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. 5 وقت اذان ہوتی ہے. مؤذن جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کلمات اذان میں ادا کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اس مؤذن کی زبان پر یہ آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اذان میں اللہ تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کا ذکر اور اذان ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا روشن بیان. اور یہ نام نامی اس میں گرامی اس کی عظمتوں کے کیا کہنے. کسی نے کہا میم سے ہے محبوب وہ رب کے، ہا سے حاکم عجم و عرب کے، دوسری میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا عام شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یقین جانیے کہ یہ نام اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جب جب یہ نام ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اعلی حضرت امام اہل سنت کی ایک پیاری ادا، ایک منفرد ادا، ایک حسین اور دل نشین ادا رکھتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ محبت کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اور محبت کی دنیا میں صرف محبوب کی تاجداری ہوتی ہے. محبت کرنے والا آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے. اندھا اس اعتبار سے کہ یہ محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور بہرا اس اعتبار سے کہ محبوب کے خلاف کوئی بھی بات سننا اسے گوارا ہی نہیں ہوتا. محب کو محبوب کے علاوہ نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے. اور پیار کرنے والوں کے انداز، جس بھی محبت کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے نا، ہر محبت کرنے والے کے انداز جدا سے جدا ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک پرواز ہوتی ہے، اور ہر ایک اپنے انداز کے مطابق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے دلکش نظاروں کی سیر کرنے سے پہلے عاشقوں کے امام، اہل محبت کی جان، سلطان عاشقان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان، آپ کا ایک انداز محبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرو. سچی محبت کرنے والے امام احمد رضا محبوب کا نام زبان پر لانے سے پہلے ایک نعرہ مستانہ بلند کرتے نظر آتے ہیں. اور وہ انداز کیا ہے؟ میں محبوب کا نام لینے لگا ہوں، اپنے محبوب کا نام تمہارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، تو سنو ایک بات تمہیں کہتا ہوں، پہلے تم بھی با ادب ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے اپنے محبوب کا نام لوں. کس پیارے انداز میں آپ یہ صدا بلند کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں با ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں کیسا پیارا انداز ہے محبوب کا نام لینے کا. نام لینے سے پہلے کہتے ہیں اے پیار کرنے والو، اے محبت کرنے والو، میں تمہارے سامنے اپنے محبوب کا نام لینے لگا ہوں، سنو ادب کے ساتھ سر جھکا لو تاکہ میں تمہارے سامنے اپنے اس محبوب کا نام لوں جو گل بھی ہیں باغ بھی ہیں، اور یہ جتنا بھی چمن ہے نا، اور یہ جتنی بھی بہاریں ہیں، یہ تو ساری کی ساری انہی کے دم قدم سے ہیں. اور جب یہ نام نامی اس میں گرامی زبان پر آتا ہے، اس وقت کی کیفیت کو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. ابھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک انداز آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. چاہیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پیارا انداز ہے. اور کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے تعلق سے یہ بات ذکر کی، کہتے ہیں نبی کے نام کی لذت پہ ہو درود و سلام. نہیں وہ لذت جو اس وقت نصیب ہوتی ہے نا جب سرکار کا نام زبان پہ آتا ہے، اس لذت پر بھی درود و سلام ہو. نبی کے نام کی لذت پہ ہو درود و سلام، زباں کو لطف شراب طہور ملتا ہے.
शराब तहूर का मजा नसीब हो जाता है जब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी हमारी जुबान पर आता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हकीकत तो यह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी ये कायनात के सारे नामों से एक मुनफरिद नाम है, एक अजीम नाम, और ऐसा नाम कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की मखलूक में किसी को भी इतना पाकीज़ा नाम नसीब नहीं हुआ। और इस नाम की अजमतों के क्या कहने। अहले मोहब्बत का एक अंदाज होता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अदा करते हैं ना, या नाम सुनते हैं, तो बड़े प्यारे अंदाज में अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाते हैं। एक ताजीम का अंदाज है। और बाज़ औक़ात इस तरह की कैफियत भी होती है कि शैतान दिल में वसवसा डालता है कि जनाब ये क्यों चूमा, कैसे चूमा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वैसे तो एक खुली हकीकत आपके सामने अर्ज करूं कि मोहब्बत करने वाला वो तो अदब ताजीम के वो अंदाज जिनसे शरीयत ने मना नहीं किया वो बेधड़क अंजाम देता है, और जिसको मोहब्बत नसीब नहीं है वो बेचारा इसकी लज्जत से तो वाकिफ ही नहीं है, उसे तो इस कैफो सुरूर का पता ही नहीं है, तो वो सामने खड़ा होकर ना किनारे पर खड़ा होकर बस एतराज जवाबात का सिलसिला ही करता रहेगा, और मोहब्बत करने वाला महबूब के नाम की लज्जत लेता रहेगा। हर एक का अपना अपना नसीब होता है। लेकिन आपकी तवज्जो के लिए एक चीज अर्ज करता चलूं, हकीकत, बिल्कुल खुली हकीकत कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा प्यारा नाम दिया है, ऐसा प्यारा नाम दिया है कि जो बगैर चूमे अदा ही नहीं होता। आप तजर्बा कर लीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी जबान से अदा कीजिए, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब ये नाम जबान पर आया ना तो ऊंटों ने फरते मोहब्बत में एक दूसरे को चूम लिया। कैसा प्यारा नाम है कि नाम अदा होता ही उस वक्त है जब ऊंट आपस में एक दूसरे को चूमते हैं। ऊंट आपस में एक दूसरे को चूमेंगे तो ये नाम जबान से अदा होगा, चूमे बगैर ये नाम अदा ही नहीं होता। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को वो अजमतें अता की हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए कैफो मस्ती के आलम में दरूदों की डालियां लिए अदबो शौक के साथ अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी के जलवे देखने चलें। इंसान अव्वल हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी का तज़किरा कर रहे हैं। कैसा मकाम है हमारे आका का। अभी कायनात में तशरीफ फरमा नहीं हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 6500 साल बाद दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। मेरे आज शरा मिशकात में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जिक्र फरमाया, 6500 साल बाद सरकार अभी दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं हुए। आज तो माह मिलाद आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे होते हैं, और कायनात में आप यूं कह लीजिए कि कोई शहर ऐसा नहीं होता होगा, कोई मुल्क ऐसा नहीं होता होगा कि जहां आशिकाने रसूल सरकार की आमद मरहबा के नारे ना बुलंद करते हो, महबूब का मिलाद ना मनाते हो, महबूब से मोहब्बत का इजहार ना करते हो, या किसी ना किसी अंदाज में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी के जलवे इनको मजीद आम करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश ना करते हैं और बरकतें हासिल करने के लिए अपना हिस्सा ना मिलाते हैं। ये तो अभी की बातें हैं ना, सरकार अभी दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त की बात जिक्र करते हैं। आप फरमाते हैं तुफ्तुस समावात फलम अरा फीहा मौदिअन इल्ला रअयतु इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकतूबन अलैहि। फरमाते मैंने आसमानों की सैर की, आसमान में मैं जिस भी जगह पर गया ना, हर जगह पर मुझे इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ नजर आया। वलम अरा
फिल जन्नति कसरन वला गुरफतन इल्ला व इस्मु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्तूबुन अलैहि। फरमाते हैं जन्नत के हर हर महल पर और हर महल के हर हर कमरे पर मुझे इसमें मोहम्मद के जलवे नजर आए। वलकद रअयतु इस्महु अला नुहुरिल हूरिल ऐन व वरकी आजामिल जन्ना व शजरति तूबा व सिदरतिल मुंतहा वल हुबुब व बैन अयुनिल मलाइका। यानी कहां कहां ये नामे नामे इसमें ग्रामी अपने बरकतें लुटा रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मैंने हूरों के सीनों पर देखा, बागात जन्नत के पत्ते पत्ते पर, जन्नत के आली शान दरख्त तूबा और उसके पत्ते पत्ते और उसकी टहनी टहनी पर, सिदरातुल मुंतहा के बर्ग बर्ग पर, फरिश्तों की पेशानियों पर, हर जगह इसी नाम के जलवे नजर आते हैं। और इस चीज का बयान करते हैं इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में बात जिक्र की, कहते हैं मरगूब है क्या सल्ले अला नाम मुहम्मद आंखों की जिला, मरगूब है क्या सल्ले अला नाम मुहम्मद आंखों की जिया दिल की जिला नाम मुहम्मद। अल्लाह रे रिफात के सरे अर्श खुदा ने अपने यद कुदरत से लिखा नाम मुहम्मद। हर हूर के सीने पे हर एक शय पे जिना की है कुदरत खालिक से खुदा नाम मुहम्मद। और राख पे तूबा के फरिश्तों की निगाह में किस शान से मनकूश हुआ नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आप गौर करते चले जाइए। अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी नहीं हुई। ये नामे नामे इसमें ग्रामी कहां कहां किस किस अंदाज में अपनी बरकतें लौटा रहा है। आइए एक और पुरनूर नजारा आपके सामने रखता हूं। लम्मा अमर अल्लाहुल कलम अन यक्तुबा मा काना व मा यकून कतबा अला सुरादिकिल अर्श। जब अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने कलम बनाया तो उस कलम को यह बात इरशाद फरमाई गई, ए कलम जो हो चुका है उसे भी लिख दे और जो होने वाला है उसे भी लिख दे। तो कलम ने सबसे पहली तहरीर कौन सी लिखी? आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने कलम बनाया, जो हो चुका उसके लिखने का उसे कहा गया, जो होने वाला उसके लिखने का उसे कहा गया। सबसे पहली तहरीर जो कलम ने लिखी वो तहरीर अर्श के पाए पर है और उस तहरीर के मुबारक कलिमात हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। क्या इज्जत अफजाई है इस मुबारक नाम की। कलमे कुदरत ने सबसे पहले इसमें जलालत लिखा और इसमें जलालत लिखते ही उससे मुत्तसिल इसमें रसालत तहरीर किया। गौर फरमाइए, देखिए रोजे अव्वल ही से यह मुबारक नाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुक़द्दस और मुतहर नाम के साथ है। कलमे में, नमाज में, अज़ा में, इकामत में, हर जगह इसी नाम के जलवे नजर आते हैं। किसी ने कहा ना तकबीर में, कलमों में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम कहां कहां अपने जलवे लुटा रहा है। इसी दिलकश नजारे को देखने के लिए आइए हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमतों में हाजिरी देते हैं। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं, फरमाते हैं बैन कतफ़ई आदम मकतूबुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके कंधों के दरमियान लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर तशरीफ फरमा हुए, जन्नत छोड़कर आए, जन्नत के बागात, जन्नत के महल्लात
اور حور و قصور ملائکہ، ہر طرف رونقیں رونقیں، ہر طرف انوار و تجلیات کے پہرے. اب جنت چھوڑ کر زمین پر تشریف فرما ہوئے. نزل آدم بالہند واستوحش. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہاں کے کیفیات اور یہاں کی کیفیت کافی سارا فرق. عام طور پر محاورے میں تو کہا جاتا نا زمین و آسمان جتنا فرق، لیکن یہاں تو زمین و آسمان کی بھی کیا مثال دیں گے، کہاں جنت اور کہاں یہ زمین. اور انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابھی اولاد بھی آپ کی نہیں ہے، اور صرف ایک حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے. حضرت حوا کسی اور مقام پر ہیں، یہ کسی اور مقام پر ہیں. انہوں نے اجنبیت محسوس کی نا، کچھ دل پر افسردگی کے آثار اور کچھ وحشت آپ کو محسوس ہوئی یہ زمین کا ماحول دیکھ کر. اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کی تسکین جاں کا سامان کیسے کیا. فنظر جبریل امین علیہ السلام آئے، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آ کر آپ نے ایک اللہ تعالی جل جلالہ کی وحدانیت و الوہیت پر مشتمل اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے ترانے پر مشتمل ایک ایسا کلام آپ کے پاس پڑا جو آپ کی تسکین کا سبب بنا. یہ وہ مبارک کلام، یہ اللہ تعالی جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مراتب کا نعرہ بلند کرنے والا ایک ایسی صدائے دل نواز کہ اگر یوں کہوں نا کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے غالب اکثریت نے یہ کلمات سنے ہوں گے، بارہا سنے ہوں گے، روزانہ سنتے ہوں گے، بار بار سنتے ہوں گے، تو ایسے ہی ہے. یہ مبارک کلمات اذان کے کلمات، اللہ اکبر، جس میں اللہ کی کبریائی بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی وحدانیت و الوہیت کی گواہی بھی ہے. اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کے مبارک کلمات بھی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وحشت دور کرنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام آ کر اذان دیتے ہیں. تو اس میں ایک مدنی پھول ہمارے سامنے آیا کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہے. اذان کے کئی ایک فوائد علماء نے ذکر فرمائے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ذکر کیا گیا دنیا میں ابھی ابھی آیا، اذان دی جائے تاکہ اس کے کانوں میں سب سے پہلا نام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آئے، تاکہ ساری زندگی یہ بچہ اس مبارک نام کی لذت محسوس کرتے ہوئے گزارے. تو ایک موقع یہ بھی ہے، کوئی غم میں مبتلا ہو، تکلیف کی کیفیت ہو، صدمے کی کیفیت ہو، قریب آ کر اذان دیجیے. حضرت آدم علیہ السلام نے وحشت محسوس کی، اذان دی گئی. جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس موقع پر بھی اذان دی جاتی. اور یہاں بھی اذان دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ابھی ابھی یہ بیچارہ موت کی سختیوں سے گزر کر وہاں پہنچا، اذان دو تاکہ قبر میں اس کی راحت کا سبب بنے. اور جتنے بھی سوالات قبر میں کیے جاتے ہیں ان سوالات کے جوابات اذان میں موجود ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ کی وحشت کو دور کرنے کے لیے جو نام سنائے جا رہے ہیں وہ اللہ کا نام بھی ہے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بھی. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بڑی عظیم حکومت عطا فرمائی. ویسے تو پوری دنیا پر بادشاہی کرنے والے 4 حکمران ہیں، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. لیکن جیسی سلطنت اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اس کا تو تصور بھی کسی کے لیے محال ہے نا. یعنی عام دیگر جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں تو کسی بادشاہ کے لیے اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو بادشاہی اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی. ان کی زمین پر حکومت ہے، ان کی جنات پر حکومت ہے، ان کی انسانوں پر حکومت ہے، چرند پرند آپ کے تابع فرمان ہے، سب کے سب آپ کی خدمت اقدس میں دست بستہ حاضر ہوتے ہیں. یہ شاہی، یہ حکمرانی، یہ تعظیم و ادب، یہ شان و شوکت، یہ کرو فر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دیا گیا، اس کا راز بعض علماء نے ذکر کیا، اس کا راز ایک انگوٹھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہنا کرتے ہیں.
اور اس کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کان بہی انتظام ملکی، آپ کی سلطنت کا سارا نظام اس انگوٹھی کی وجہ سے تھا. وَكَانَ عِنْدَ نَزْعِهِ يَتَنَكَّرُ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، اور جس وقت آپ انگوٹھی اتار دیتے تو اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، انگوٹھی پہنتے کیفیت کچھ اور ہوتی تھی. اس انگوٹھی میں خاص بات کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کان نقش خاتم سلیمان ابن داود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو نقش ہے نا، اس پر دو مبارک جملے ہیں. ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ غور کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی کہاں کس انداز میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. مزید آگے آئیے. کفار کی ہلاکت کے لیے طوفان نوح کی آمد کا وقت قریب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے 1120 تختے لیجئے، ہر تختے پر ایک نبی کا نام لکھیے. حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیل حکم الہی میں انبیاء کے نام لکھے. جب سب تختوں پر نام درج کر دیے گئے، آپ رات آرام فرما ہوئے، صبح جب طلوع صادق کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نام درج کیے گئے تھے نا، وہ سارے کے سارے نام محو ہو چکے، ان میں سے کوئی نام باقی نہیں. آپ نے دوبارہ نام لکھنے شروع کیے. جب دوبارہ یہ نام تحریر کیے، پھر وہی کیفیت ہوئی کہ رات آپ گئے، جب صبح آپ نے آ کر ملاحظہ فرمایا تو ان ناموں میں سے کوئی نام بھی یہاں باقی نہیں ہے. آپ متفکر ہوئے، حیرت و استعجاب کے عالم میں ہیں. حکم الہی ہوتا ہے اے نوح، آپ نے نام تو لکھے، لیکن آپ اس انداز میں نام لکھیے کہ سب سے پہلے میرا نام ہو، اس کے بعد دیگر انبیاء کے نام لکھیے، اور سب سے آخر میں میرے پیارے محبوب، میرے پیارے نبی، میرے پیارے حبیب جو نبی آخر الزمان ہے، باعث تخلیق کون و مکان، ان کا نام لکھیے. حضرت نوح علیہ السلام نے امر الہی کے مطابق تعمیل کی. جب یوں اس انداز میں نام لکھے نا، پہلے اللہ تعالیٰ کا نام، پھر دیگر انبیاء کے نام، پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی. تحریر مکمل ہوئی. اب آواز آتی ہے یا نوح الآن قد تمت سفینتک، اے نوح اب آپ کی کشتی مکمل ہوئی. آپ غور کیجئے، 2 دن آپ نے نام لکھے، دیگر انبیاء کے نام بھی آپ نے تحریر فرمائے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام جس انداز میں لکھنے کا فرمایا جانا تھا یا جو منشا الہی تھا اس کے مطابق نہیں ہوا. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آیا، اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا اے نوح آپ کی کشتی مکمل ہو گئی. کہا جاتا ہے عن خواص اسمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سفینۃ نوح قد جرت بہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی وہاں ظاہر ہوئی کہ کشتی نوح اسی نام کے صدقے اور اسی نام کی برکت سے 6 ماہ تک طوفان کی موجوں پر چلتی رہی. اعلی حضرت امام اہل سنت آپ کے وہ مبارک اشعار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے والے، یہ ساری گفتگو توجہ کے ساتھ سننے والے کے لیے یہ کلام مزید ایک نئی محبت کی داستان لے کر سامنے آتا ہے. آپ کہتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. اور پھر بڑے پیارے انداز میں آپ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو. یہ جتنے بھی نبی ہیں نا، یہ سارے کے سارے نبی اللہ تعالی جل جلالہ نے ملکیت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مالک بنایا. آپ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے کہ تمہاری زبانوں پر ہمارے محبوب کا ذکر آتا ہے
اور تم بھی اسی محبوب کا تذکرہ اپنی امتوں میں بیٹھ کر کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کیا ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے؟ آپ سورہ صف کی تلاوت کیجئے نا. سورہ صف میں اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی امت کو جمع کیا، اپنی قوم کو جمع کیا، اور اپنی قوم کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو آج کا اجتماع میں نے سجایا، اس اجتماع میں تمہیں ایک آنے والے رسول کی بشارت دینا چاہتا ہوں. وہ رسول یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آنے والے ہیں. ان کا نام نامی اسم گرامی بھی اس اجتماع میں آپ نے ذکر کیا. کہتے ہیں اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. تو وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی، اس کا معنی بھی عرض کرتا چلو. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی، اس کا مطلب علماء نے ذکر کیا الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی لگاتار تعریفات کا سلسلہ جاری رہے. حقیقت بھی ایسے ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جس کی لگاتار تعریف کا سلسلہ جاری رہے، اس کا یہ مطلب ہے نا، سرکار نہیں تھے تو ان کا ذکر تھا، آئے تو انہی کا ذکر ہوا، اور آج بظاہر دنیا سے تشریف لے جا چکے، بظاہر دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، لیکن آج بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا نا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کیفیت آج بھی ایسی ہے کہ آج بھی جس طرف دیکھیں نا اسی نام کے چرچے نظر آتے ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے سامنے ایک اور محبت بھری داستان رکھتا ہوں. اس مقدس نام کی برکت سے شدید آندیاں بھی تھم جاتی ہیں، بے قراریاں کوچ کر جاتی ہیں، پریشانیاں رستے بدل دیتی ہیں. یہ نام قرار کا پیغام لے کر آتا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے عرش بنایا. ان اللہ تعالی لما خلق العرش اضطرب، جب عرش بنایا تو عرش میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی. فلما کتب علیہ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسکنا، جب عرش میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اس پر لکھا گیا، سرکار کا نام لکھا گیا تو عرش کو سکون آ گیا. کسی نے کہا نا، ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ تلقین ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو. تو سمو بھی اسمی، اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو. اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کچھ برکتیں بھی ذکر فرمائیں. ان میں سے حصول برکت کے لیے ایک دو برکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا کان ہوا ومولودہ فی الجنہ. جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کی وجہ سے، میرے نام سے برکتیں لینے کے لیے. تو یہ اور اس کا بچہ، یہ دونوں ہی اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے داخل جنت ہوں گے. یعنی بچہ بھی جنت میں جائے گا، اس کا والد بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ محبت اور برکت کے لیے اس نے سرکار کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا. اور قیامت کے دن کا منظر وہ تو اگر آپ عالم تصورات میں محسوس کرنے کی کوشش کریں، بڑا منفرد منظر ہوگا. اذا کان یوم القیامہ نادا مناد قم یا محمد. قیامت کا دن ہوگا، اولین آخرین سب جمع ہوں گے.
ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اے محمد کھڑے ہو جائیے، فادخل الجنہ بغیر حساب، بغیر حساب کے آپ داخل جنت ہو جائیں۔ جب یہ اعلان کیا جائے گا فیقوم کل من اسمہ محمد یتوہم ان النداء لہ، جتنے بھی دنیا میں محمد نام کے ہوں گے نا، یہ ندا سن کر سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا تم کیوں کھڑے ہوئے؟ عرض کریں گے ہمارا نام محمد ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا، میرے مولا ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم نے تو یہی سمجھا یہ ندا ہمارے لیے۔ فَلِكَرَامَةِ مُحَمَّدٍ لَا يُمْنَعُونَ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی برکتیں دیکھیے۔ اس نام کی عظمت کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، اور یہ سارے کے سارے بغیر حساب کے داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ من ولد له ثلاثة اولاد فلم يسم احدهم محمدا فقد جہل، سرکار فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے 3 بچے دیے، اس نے 3 میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا، فرمایا یہ تو جاہل آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، اللہ تعالی ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ محبت رسول کے کئی انداز امیر اہل سنت کی ذات گرامی سے ہمیں ملتے ہیں، سال ہا سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں کسی نے بھی آ کر اپنے بچے کا نام طلب کیا نا، تو امیر اہل سنت ہر بچے کا نام محمد رکھتے ہیں۔ کسی نے بھی کہا میرے بچے کا نام دے دیجئے، میرے ہاں ولادت ہوئی ہے آپ نام عطا کر دیجئے، امیر اہل سنت اس کا نام محمد رکھتے ہیں۔ ہاں یہ الگ پھر سلسلہ ساتھ ہوتا ہے کہ نام محمد رکھا پکارنے کے لیے ثوبان رضا، نام محمد پکارنے کے لیے حسان رضا، نام محمد پکارنے کے لیے نعمان رضا یا کوئی اور نام، لیکن ہر ایک کا نام آپ محمد رکھتے ہیں اس نام سے محبت کی وجہ سے، اس نام سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بعض کے لیے یا کئی ایک کے لیے یہ پہلا انکشاف ہو، ویسے تو امیر اہل سنت نے متعدد مرتبہ مدنی مذاکروں میں بھی اس چیز کا ذکر کیا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرا اپنا نام محمد ہے، نام محمد پکارنے کے لیے الیاس، یہ بھی محبت کے انداز ہے نا۔ اللہ تعالی جل جلالہ امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے اور ان کے اس انداز محبت کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ارشاد فرمایا جا رہا ہے ما طعم علی مائدۃ ولا جلس علیہا وفیہا اسمی الا قدسوا کل یوم مرتین، جس دسترخوان پر کو محمد نام کا بندہ ہو، اللہ تعالی اس دسترخوان پر موجود لوگوں کو بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی کام کرنا ہو، اس کام کے کرنے سے پہلے عام طور پر مشورہ کیا جاتا ہے، جناب مکان بنانا ہے بتائیے نقشہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ابھی جگہ لینی ہے جگہ کس جگہ پر لوں، میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تجربہ نہیں ہے، فلاں چیز کا تجربہ ہے، یہ کروں وہ کروں، آپ مارکیٹ میں بیٹھنے والے ہیں، مجھے کوئی مشورہ دے میں کروں تو کیا کروں، عام طور پر یہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ محمد نام کے کسی آدمی سے مشورہ کیا جائے، اللہ تعالی جل جلالہ اس مشورے میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، سرکار کے نام کی برکتیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے جلوے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی بہاریں یقین جانیے کہ کسی نے کہا نا یہ کیسا دستور ہے زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، نہیں اس مبارک نام کی برکتیں بیان کرتے 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 زندگی ختم ہو جائے لیکن اس نام کی برکتیں بیان نہ ہو سکیں۔ ہمارے سلسلے کا تو وقت ویسے ہی تھوڑا سا تھا اور یہ وقت اپنے اختتام پر پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی حقیقی معنی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان برکتوں میں سے ایک برکت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت ہیثم ابن حنش آپ راوی ہیں، کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ابن صحابی بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں سن ہو گیا،
کسی نے کہا اپنے محبوب ترین شخص کا نام لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ کی زبان پر فوراً یہ کلمہ آتا ہے، یا محمدہ یا محمدہ. اب یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے کہا المدد یا رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی کہ جو پاؤں سن شدہ تھا فوراً درست ہو گیا. نہیں، محبت کرنے والے کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے، خون جوش مارتا ہے. تو جب خون جوش مارے گا سارے کا سارا جسم ویسے درست ہو جائے گا. دل کو راحت ملتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، کانوں کو راحت ملتی ہے، ہر طرف کیف و سرور کا عالم ہو جاتا ہے. کسی نے کہا نا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نام کی حقیقی برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض خاص سے اللہ تعالی ہمیں حصہ وافر نصیب فرمائے. ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی رب کریم با ادب بنائے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں کے سائے سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایمانیات کے بعد سب سے افضل